अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे कबला में क्या हुआ। सरिता ने एक साथ इतनी बातें मुझसे आज तक नहीं की थी। आज इसके बयान में बड़ी संजीदगी थी। हाँ, मैंने गैर यकीनी अंदाज में, हाँ मैं तुम लोगों की खातिर नासपास गुजारी जरूर करूंगा। मुझे सुरंगा की हर बात याद है। मैं इससे जल्द मिलूंगा, लेकिन जब तुम महजब दुनिया में वापस चली जाओगी तो मुझसे बहुत दूर हो जाओगी। तुम हिंदुस्तान चली जाओगी। तुम कोई मादा करना चाहते हो? वो कसमसा कर बोली। तुम बुलागत खो रही हो। इतनी खूबसूरत लड़की को बलीग बातें जरूर आनी चाहिए, मैंने तीखे लहजे में कहा। मुझसे जवाब नहीं आता। वो शर्मा के बोली, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैंने सर खुशी में कहा। उसने मेरे आगे हिंदी अंदाज में हाथ जोड़ दिए। तुम एक देवी लगती हो, बिल्कुल अपनी देवी की तरह। जब वो जंगल में आई थी तो उसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया था, और यहाँ तुमने मेरा गुबार दूर कर दिया। तुम्हारा पूरा खानदान जादूगरों का खानदान है, और सबसे बड़ी जादूगर तो तुम हो। आओ चलें, वो मुस्कुरा कर बोली। हमारे साथ ग़िज़ाएं खाओ, कितना जमाना हो गया तुम्हारे साथ सुकून से कुछ खाए हुए। मैं इनकार नहीं कर सका। वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे अपने कमरे खास में ले गई। कनीज़े उसे देखते ही एहतराम से खड़ी हो गई। सरिता ने इशारा किया और चंद सानी में अनोखे अक़साम के फल, मशरूबात, गोश्त के पार्चे सजा दिए गए। जूलिया, मार्शा और फ्रोजी को भी बुला लिया गया। जूलिया और मार्शा पहले से छकी हुई थी। जब ये सब इकट्ठी हुई और सियाह फाम लड़कियों का मस्ताना रक्स शुरू हुआ तो मेरी उंगलियों में खुजली होने लगी। मैं इन गुदास जिस्मों में खून की मिकदार तोल रहा था। खून के भरे भरे बर्तन मेरे सामने रक्स कर रहे थे। जिसके हंजर मारा जाता पैमाना छलक जाता, लेकिन मैं खामोश रक्स से लुत्फ लेता रहा। जूलिया और माशा ने सरिता फरोजी को साकत बैठे देकर खुद पेशकदमी की। वो मेरे कांधों से लग के बैठ गई। न जाने कब तक ये रक्स होता रहा। नाव-नोश की ये बज़म सजी रही। मेरी आंखों में खुमार पैदा हो गया। मशलें रोशन हो गई थी और सियाफाम लड़कियों के पर्रे एक के बाद दीगरे हमारे सामने रक्स कर रहे थे। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने मार्शा से पूछा, मार्शा, वो अमरीकी नौजवान शेराड हुजूम में कहीं नजर नहीं आ रहा? शेराड, वो पागल आदमी? वो तो बिल्कुल बदल गया है। तुम्हारे जाने के बाद इधर उधर घूमता हुआ नजर आया। इसने बस्ती की तरफ गाहे गाहे आना शुरू कर दिया। अब वो कहाँ है? मैंने तजस्सुस से पूछा। मछेरे कहते हैं वो तोरी के जजीरे से दूर साल से मुल्हिक जंगल में कभी कभी नजर आता है। मार्शा ने जवाब दिया। मैंने इस वक्त रक्स बंद करने का हुक्म दिया। तुम इसके बारे में और क्या जानती हो? और कुछ नहीं जानती, माशा खौफजदा लहजे में बोली। शराड के जिक्र से मुझ पर हिजानी कैफियत तारी होने लगी। मैंने फौरन ही फराजु जरामे को हाजिर होने का हुक्म दिया। वो मबहूतुल हवास हो चुका है जब से तुमने जीना को इससे जुदा किया है। सरिता ने बेबाकी से कहा। मैं उसे देखना चाहता हूँ। अब उसमें देखने की क्या चीज रह गई है? मार्शा ने कहा। क्यों? वो मुझे इसका हुलिया तफसील से बताने लगी। उसका मतलब ये था कि इन लड़कियों ने तमाम मसलों पर बाकायदा गुफ्तगू की है और वो महजब दुनिया में वापसी के मुतल्लिक ही सोचती रही हैं। थोड़ी देर में फराजो जरामे मुअद्दब अंदाज में इस शबस्तान में हाजिर हो गए। कैसे लंगू नजर आते हैं। जूलिया ने सरगोशी की। मैंने उसे तेज नजरों से घूर कर देखा तो वो सहम गई। फराजो जरामे ने मुझे शराट के मुतल्लिक तफसील से बताया कि वो कई माह से तोरी के साहली जंगल में रियाजत करता रहता है। अब इसके गले में जारा काका की एक खोपड़ी लटकी रहती है। जारा काका की खोपड़ी? तुम क्या कह रहे हो? उसके साथ ही मेरे ज़हन में एक भूचाल सा आया। कुछ ऐसी बेचैनी बढ़ी कि मैं रंगो निशात की इस बज़म से फौरन उठ गया। सरिता ने मुझे रोकने की कोशिश की। सईदी जाबर, तुमने इतदाल का वादा किया है। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ कि इसने इस अरसे में क्या कमाल हासिल किया है। वो अमरीकी नौजवान शुरू ही से बड़ा पुरजोश था। वो हमारी दुनिया का ही एक आदमी है। सरिता ने कहा, मगर तुमसे किसी तरह बर्तन नहीं हो सकता। और रात हो चुकी थी। तोरी में रात के तमाम हंगामे अरूज पर थे। गलियों में पहले जैसा शोर नहीं था, इसलिए कि महलात तमीर हो चुके थे और तोरी के लोग अब कशादा कमरों में इकट्ठे होकर रात मनाते थे, दिन बिताते थे। मैं रात गए तोरी के साहल पर पहुंच गया और मैंने समराल की दी हुई माला से शराट की सिमत मालूम की। माला के दाने रोशन हो गए। तोरी का साल मीलों तक फैला हुआ था। मैं अंधेरे में हुनकी की परवाह किए बगैर तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। रात गए तक मैंने ये फासला काट लिया। शराट का कहीं पता नहीं था। मैंने जंगल में हाँक लगाई। शराट, महजब दुनिया के नौजवान तोरी का सरदार जाबर बिन यूसुफ आया है। कोई आवाज चहकार नहीं हुई। या तो वो सहम गया था या किसी गार में मुकीद था। मैंने अपना 24 अरसा जमीन पर छोड़ दिया। जल्द ही मुझे एक छोटे से गार में ले गया। जब मैं वहां पहुंचा तो गार में आग लगी हुई थी। मैं अंदर घुस गया। गार ज्यादा वसी नहीं था। अंदर जाके मैंने एक अजीब मंजर देखा। शराट की आंखें खुली हुई थी। वो अपने दोनों हाथ फैलाए आग के गिर्द साकत और जामत खड़ा था। इसकी पुतलियां आग के सामने बिल्कुल ठहरी हुई थी। मेरा सीना भी जलने लगा। ये एक जबरदस्त मशक्कत का इल्म था। गोया शराट रियाजत के इब्तदाई मराहल से गुजर चुका था। इसने अपना नफ्स मती बनाने की कुदरत हासिल कर ली थी। इसका सुर्ख चेहरा अब जर्द पड़ चुका था। मैं चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। मेरे जहन में नफरत और हमदर्दी के कई जज्बों ने यक बयक जलगार की। मैंने अपना हाथ उठाया और वो आग एक सानी में बुझ गई। आग बुझी तो शराट का इस्तगराक भी टूट गया। इसकी पुतलियों में इस्तराब सा पैदा हुआ और इसने खौफजदा नजरों से मुड़कर देखा। मैं अपने तमाम जाहो हशम के साथ खड़ा था। उसे शायद सख्ता हो गया था। उसके चेहरे पर कर्ब सिमट आया। वो हैरानी से मेरा सीना देखने लगा। वो कच्ची नींद से जागा हुआ मालूम होता था। खासी देर तक हवास बहता रहा और मैं इस कशमकश से लुत्फ लेता रहा। अभी तक इसके हाथ फैले हुए थे। फिर उसे मौजूदा सूरत का ख्याल आया। उसने तकलीफ के आलम में अपने हाथ नीचे गिराए। सईदी जाबर, जजीरा तोरी के मोअज़्ज़ज़ सरदार, तुम वापस आ गए हो? वो हैरत से बोला। जजीरा तोरी ही नहीं, 15 जजीरों का सरदार जाबर बिन यूसुफ तुम्हारे सामने मौजूद है। 15 जजीरे? वो झिझक कर बोला। मैं इस नमाक में था, वरना तुम्हें खुशामदीद कहने जरूर हाजिर होता।
اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ تم سمجھتے ہوگے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، اس لیے تم نے یہ ریاضت شروع کر دی، یہی بات ہے نا؟ نہیں، تم غلط سمجھے ہو۔ بلا شبہ میں نے یہ ریاضت اس جزیرے میں سربلندی اور عزت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اور تمہاری مثال میرے سامنے تھی۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا؟ نہ میری تم سے دشمنی تھی، نہ میں تمہیں اپنا ہمسر سمجھتا تھا۔ میرے کسی رویے سے تمہیں دکھ پہنچا تو میں اس کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تم نے مجھے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر میں یہاں چلا آیا، میں نے یہاں بڑا سکون حاصل کیا ہے۔ میں مختلف غاروں میں پناہ لیتا رہا، ایک بڑے زاہد نے مجھ پر مہربان ہو کر مجھے سہارانہ عمل سکھائے۔ اس نے میری ریاضت کے حلول سے متاثر ہو کر جیرا کاکا کی کھوپڑی بطور عطیہ دے دی۔ اس کے بعد میں اسے جدا ہو گیا اور میں نے اپنے لیے ایک غار کا انتخاب کیا۔ اب بھی اس کلیجے میں وہ دلیری تھی جو میرے اندر ہمیشہ نفرت پیدا کرتی تھی، مگر اس بار میری نفرت کا وہ عالم نہیں تھا۔ میں نے اس کی ردات دلچسپی اور توجہ سے سنی، اور جیسے جیسے میں سنتا گیا مجھے اس سے ہمدردی ہوتی گئی۔ کیا تم مقدس قابلہ سے دوبارہ ملے؟ نہیں اس نے حسرت سے کہا، مجھے یہ شفت دوبارہ حاصل نہیں ہوا، لیکن سیدی سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا سکون غارت ہو گیا ہے۔ اس نے کوئی ایسی چنگاری میرے جسم میں ڈال دی ہے کہ جسم ہمیشہ سلگتا رہتا ہے۔ وہ اشتیاق سے کہہ رہا تھا، سیدی وہ اس قدر حسین ہے کہ کوئی دماغ اس کے حسن کے کمال کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں تم سے سچ کہوں گا، اس ریاضت میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ کبھی میری برتری سے متاثر ہو کے مجھے اپنے قصر میں طلب کرے۔ میں اسی دن کے لیے زندہ ہوں۔ میں غور سے اس کا اشتیاق سنتا رہا، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ شراٹ، میں نے نرمی سے کہا، آؤ کھلی ہوا میں چلیں۔ وہ فوراً میرے ساتھ چلایا۔ شراٹ، میں نے ابتدا کی، کیا تمہارے دل پر اس کا نقش بہت گہرا ہے؟ میں بتا نہیں سکتا سیدی، وہ جذبات سے بولا۔ میں نے گہری سانس کھینچ کر کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہوتی ہے۔ تم نے جو کہا وہ سچ ہے، اور تم نے جو کیا وہ صحیح ہے، لیکن تمہارے گلے میں جارا کاکا کی صرف ایک کھوپڑی ہے۔ میری گردن دیکھ رہے ہو، نوادر و عطیات سے جھکی ہوئی ہے۔ یہ سب اس بات کی ضمانت ہے کہ میں نے اپنے تمام دن ریاضت اور مشقت میں گزارے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا تم بھی؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں ابھی تک اس سرزمین پر ہوں، توری کا سردار، اس کے سوا کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنا مستقبل میرے سینے پر نظر نہیں آتا؟ وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں جزیرے میں واپس لے جانا چاہتا ہوں، اور تمہارے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں ان کا تدارک کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک جب میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تو میں گمگو کی ایک کشمکش میں تھا، لیکن یہاں آ کے تمہاری باتیں سن کے میرا غبار چھٹ گیا۔ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ مسرت سے اس کا چہرہ کھل گیا۔ سیدی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مگر میں تو وہ اچانک اداس ہو گیا۔ میں تو کچھ اور فیصلہ کر چکا ہوں، سب ایک سراب ہے، میں نے کہا۔ اس رنگا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے اپنے لہجے پر خود تعجب ہونے لگا۔ وہ تجسس سے پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ اقابلہ کون ہے؟ کیا میں نے اسے دیکھا ہے؟ میں اس کے کس قدر قریب ہوں؟ میں کہاں کہاں گیا؟ میں نے کیا کیا دیکھا؟ مہذب دنیا میں واپسی ممکن ہے؟ اتنے بہت سے سوالوں کا جواب میں توری کی کھلی فضاؤں میں نہیں دے سکتا تھا۔ اتنے بہت سارے جواب مجھے خود نہیں معلوم تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے چلنے کا اصرار کیا۔ وہ جھجکتا رہا، جیسے وہ مجھ پر اعتماد کرنے کی ضمانت چاہتا ہو، لیکن میرا اصرار بجائے خود ایک ضمانت تھا۔ جب میں اسے اپنے ساتھ توری کی بستی میں واپس لا رہا تھا تو سوچ رہا تھا، میں نے اچھا کیا یا برا؟ میں نے ایک باہمت شخص کا مستقبل تباہ کیا یا اسے راستے پر لے آیا؟ اس کا جواب میں خود تھا۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں ایک مطمئن شخص ہوں؟ مجھے جو جواب ملا وہ میرے اطمینان کے لیے بہت تھا۔ جب میں بستی میں پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ شراٹ کو دیکھ کے بستی کے لوگ متعجب ہوئے۔ یہ وہی شخص تھا جو توری میں سب سے زیادہ ملعون تھا، جس کی منگیتر جینا کو میں نے اسی کے ہاتھوں قتل کرایا تھا اور بستی میں اذیت ناکام اسے سونپے تھے۔ آج وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اسے لے کر اپنے محل میں گیا اور میں نے فروزی اور سیتا کو علیحدہ کر کے فراغ دلی سے اسے پیشکش کی کہ وہ کوئی بھی لڑکی اپنے تصرف میں رکھ سکتا ہے۔ شراٹ میری نوازشوں پر ہکا بکا ہو کے مجھے گھورتا رہا اور سریتا میرے اس اقدام پر بہت حیران تھی۔ شراٹ کے لیے محل کا ایک وسیع کمرہ مخصوص کر دیا گیا، لیکن ان مصروفیات کے بعد توری میں میرے لیے کیا کام رہ گیا تھا؟ جزیرے کی سرداری، حکم دینا، اقتدار کا مظاہرہ کرنا۔ میں نے مصعب، ناز و باقی جزیروں میں کسی نہ کسی تحریک و مقصد سے وقت گزارا تھا۔ توری محلوں کا علاقہ بن چکا تھا۔ میں طلسم سے ان سیافام لوگوں کے چہرے نہیں بدل سکتا تھا۔ ہاں، یہ ممکن تھا کہ میں روز جسمانی مقابلوں کا اعلان کرتا اور درندگی اور صفاقی کے مظاہرے کراتا۔ اب میں کیا کرتا؟ میں کتنے مٹکے لوٹتا، کتنی بار مشروب آتش سے غسل کرتا۔ سمورال بھی میرے پاس صورتحال کی وضاحت کے لیے نہیں آتا تھا۔ توری میں بے کیفی اور بیزاری کے 15 چاند 15 سورج گزر گئے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ اپنے نوادر کھونٹی سے ٹانگ دیے۔ ان کی نگبانی کے لیے چوبیستہ ہمیشہ متحرک رہتا۔ میرے گلے میں جیرا کاکا کی کھوپڑی، شپالی اور جاملوش کا ہار رہ گیا تھا۔ جب میں تنہا ہوتا، اور اب اکثر میں تنہا ہی رہتا تھا، تو ہربیکا کی مقدس آنکھوں میں سمندر کے نشیب و فراز مد و جزر دیکھا کرتا، اور میں نے احتیاطاً گاہے گاہے جیرا کاکا کی مشترکہ عبادت کا اہتمام کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اپنے محل ہی سے اپنا تعلق قطع کرتا گیا، اور میں نے رقص کی محفلوں میں جانا بند کر دیا۔ دن کو جنگل کی طرف نکل جاتا اور رات کو واپس آ کر اپنے ایوان میں خاموشی سے دراز ہو جاتا۔ ساحل پر میں عموماً ان سمتوں کو تلاش کرتا رہتا جہاں سے مہذب دنیا کا راستہ مل جائے۔ میں نے یہ کوشش سرسری انداز میں کی۔ سمندر کھلا ہوا تھا، لیکن مجھے آگے لوہے کی دیواریں نظر آتی۔ نجات کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ میں نجات کے راستوں کا سراغ لگانے کی سعی و شدت
کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ تاریخ براعظم کے برگزیدہ عالموں کو میرے سیاہ ارادے کی بھنک پہنچ جاتی اور میں کسی نتیجہ خیز صورت سے پہلے ایک غیر معتبر شخص سمجھ لیا جاتا۔ کوئی 1 ماہ اسی عالمی نظام میں گزر گیا۔ کہانی اعظم سمرال کی آمد کا ایک مرتبہ گجر بھی بجا اور وہ میرے محل میں آیا بھی، مگر چند رسمی جملوں کے علاوہ میں نے اسے کوئی کلام نہیں کیا۔ ایک رات میں اپنی چوکی پر پڑا، ماضی و حال کے غیر واضح خیالوں میں گم تھا کہ اچانک میں نے اپنے قریب خوشبوؤں کا اندازہ کیا۔ یہ مہک اقابلہ کی کنیزوں کے بدن سے آتی تھی۔ میرا قیاس درست نکلا۔ میرے گرد اقابلہ کی 2 حسین کنیزیں، اتنی ہی حسین جتنی اقابلہ کے قصر میں ہو سکتی ہیں، سر بسر تمکنت، سر بسر شباب۔ ان کا بدن پھولوں سے ڈھکا ہوا نہیں تھا، صاف و شفاف، لمبے داغ سانچے میں ترشے ہوئے خد و خال، صاف و شفاف بے داغ سانچوں میں ترشے ہوئے خد و خال، سرخ بال، سرخ رنگت۔ ابھی چھیڑو تو خون نکل آئے، ابھی چھیڑو تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان کے نقش و نگار موسیقی تھے، شعر تھے۔ وہ ایک باغچہ تھی، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا لالہ زار۔ ان کی شوخ نظریں مسکرا رہی تھیں۔ ہمیں اس نے بھیجا ہے سیدی جاور، معزز سردار۔ انہوں نے اپنا ترنم ایوان میں گھول دیا۔ خوب اسے میرا خیال ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اے آتش نواؤ، تمہیں کس مقصد سے بھیجا گیا ہے؟ اس نے ہمیں متبرک وصال کے لیے بھیجا ہے۔ متبرک وصال، میرا کہکا نکل گیا۔ کیا یہ اصطلاح امسار میں عام ہے؟ متبرک وصال، کیا دلچسپ مذاق ہے۔ بہت سارا سیما ہو کر میرا چہرہ دکھنے لگی، جیسے میں کوئی انوکھی بات کہہ رہا ہوں۔ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری لاش حاضر ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ آؤ مجھے سخسار کرو، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، کیونکہ تمہیں اس نے بھیجا ہے، میری آسودگی کے لیے ارسال کیا ہے، متبرک وصال کے لیے۔ وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی، جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں جس پر ہذیان کا دورہ پڑ گیا ہو۔ میں اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ آؤ آؤ، ایک قصر قابلہ کی نادر کار دوشیزاؤ، دیر نہ کرو، ورنہ مزاج خسروی برہم ہو جائے گا۔ جو حکم ملا ہے اس کا اطلاق فوراً ہونا چاہیے۔ آؤ اپنے شباب کے دلکش مناظر دکھاؤ، میں اس کے عطیے سے انکار کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاملوش بے ناز میں اپنے طلسمی عکسنما میں دیکھ رہا ہوگا کہ جابر بن یوسف سعادت مندی سے متبرک وصال میں مصروف ہے۔ جاملوش بے ناز میں اپنے طلسمی عکسنما میں دیکھ رہا ہوگا کہ جابر بن یوسف سعادت مندی سے متبرک وصال میں مصروف ہے۔ متبرک وصال، میری آواز بلند ہوگی۔ اس رسم کے افتتاح کے لیے مجھ سے بہتر اور کون شخص ملے گا؟ پھر وہ میرے ساتھ ہی رہیں، یا یوں کہیے کہ میں ان کے ساتھ رہا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ قصر قابلہ کی دوبری چہرہ نازنینیں میری خلوت میں ہیں، کیونکہ وہ صرف میری حرارت کے لیے بھیجی گئی تھی اور صرف مجھے کو نظر آتی تھی۔ ان کے آنے سے تنہائی کا احساس بڑھ گیا اور میں اپنی ذات میں کچھ اور محدود ہو گیا۔ زندگی میں کوئی تغیر رونما نہ ہوتا اگر ایک رات توری کی زمین کروٹ نہ لے لیتی۔ میں قصر قابلہ کی کنیزوں کے ساتھ ایوان میں مدہوش پڑا تھا کہ مجھے اپنا محل لرزتا ہوا محسوس، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بادلوں میں گرج چمک پیدا ہوگی اور گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی دینا مشکل ہونے لگی۔ دونوں لڑکیاں زمین پر سجدہ ریز ہو گئیں۔ میں نے بعجلت تمام اپنے تمام نوادر گلے میں ڈالے اور ہربیکا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ سمندر میں چاروں طرف چنگاریاں اڑ رہی تھیں، شعلوں کا ایک بے مثال رقص جاری تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی اور میرا جی چاہا کہ جلد از جلد یہ محل میرے سر پر گر جائے۔ ذہن کو یکگونا سکون حاصل کہ وقت تمام ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس قدر خوفناک آوازیں نہیں سنی تھی۔ یہ سارا نظام درہم برہم ہونے کو ہے، اور لمحوں میں اقابلہ کی کنیزیں فضاؤں میں روپوش ہو گئیں اور میں ایوان میں تنہا رہ گیا۔ توری کی زمین لرز رہی تھی اور محلات کسی مولک شے کی طرح ڈول رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک ساکت کھڑا رہا اور ہربیکا کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، جہاں روشنیوں میں ایک ہولناک جنگ برپا تھی۔ روشنی میں نہائے ہوئے نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، محل میں چیخیں گونجنے لگی تھی اور سریتا، فروزی، شیرارڈ، جولیا اور مارشا سیفم لڑکیاں چیختی بین کرتی میرے پاس جمع ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سیدی جابر؟ باہر چلو، باہر چلو۔ سریتا کی ہذیانی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ ایک ساتھ بولی۔ شاید ہم سب کا وقت آ چکا ہے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ باہر چلو، باہر چلو۔ سریتا نے میرا بازو پکڑ کر کہا، دیکھو یہ محل لرز رہا ہے، سب کچھ مسمار ہونے کو ہے۔ او سیدی، کیا عذاب نازل ہو رہا ہے، کیسا شور ہے؟ صرف سریتا نہیں، دوسری لڑکیوں اور شرارت کا بھی یہی حال تھا۔ وہ مجھے کھینچ رہے تھے، ایک دیو کمت بت کو ہٹا رہے تھے، ایک نصب شدہ ستون زمین سے اکھاڑ رہے تھے۔ سریتا میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی، سیدی اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے باہر چلو۔ باہر بھی یہی تماشا ہو رہا ہے۔ میں نے سکون سے کہا، اب کہیں امان نہیں ہے۔ میں نے ہربیکا کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا ہے، سمندر ایک ہورنگ منظر پیش کر ہے۔ انگرما کے باغیوں نے ایک بار پھر شلغار کی ہے۔ شرار نے میرا بازو پکڑ لیا۔ چلو سیدی، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تمام لڑکیوں نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چاروں نچار مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ وہ مجھے کھینچے ہوئے محل سے باہر لے آئے۔ توری کی گلیوں میں میرے محل کے آگے دور تک لوگ سجدہ ریز تھے اور زمین ہل رہی تھی، بجلیاں چمک رہی تھی، ہر طرف گھن گرج، شور، آہو بکار، فریادی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کا گریہ بڑھ گیا اور میرے دل میں ایک فشار اٹھا۔ اٹھو اٹھو اے وحشیو، اٹھو، جارا کاکا تم سے ناراض ہو گیا ہے، اسے قربانی کی ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ، سمندر کی طرف چلو۔ میں نے چیخ کر کہا اور مجمع چیرتا ہوا سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے پیچھے ایک ہجوم آہوزاری کرتا ہوا چل رہا تھا۔ ہم سب پاگلوں کی طرح جنگل عبور کر رہے تھے۔
تیز ہوا اور درندوں کی چیخو پکار اور پرندوں کے شور سے جنگل میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ کون کہاں ہے اس کا کسی کو ہوش نہیں تھا۔ جو راستے میں گر جاتا تھا لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے تھے۔ میرے ساتھ شراٹ بھاگ رہا تھا۔ جب ہم جنگل کے درمیان پہنچ گئے تو طوفان میں کچھ اور شدت پیدا ہو گئی۔ میں نے ایک سیما سے سرنگا کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بوڑھا جوانوں کی تیزی سے ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ تم نے دیر کر دی سیدی، سرنگا نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ شور میں میری آواز کھو گئی، مگر سرنگا نے سن لی۔ انہیں اس وقت تمہاری ضرورت تھی اور تم سوچتے رہے۔ تم نے ان کے احسانوں کا خوب بدلہ چکایا، سرنگا بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دیوی کی مورتی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ سرنگا کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور بہت سے جوابات تھے، لیکن یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ جیسے جیسے ہم راستہ عبور کرتے گئے میرے دل میں انگرما کے خلاف نفرت کا غضب بڑھتا گیا اور مجھ پر تاخیر سے آنے کی پشیمانی غالب آتی گئی۔ جنگل میں غاروں میں بیٹھے ہوئے زاہد اپنے اپنے غار چھوڑ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ سمندر قریب آنے لگا تو ہربیکا کی آنکھوں میں نظر آنے والے منظر کی دور ہی سے تصدیق ہو گئی۔ سارا ساحل جگمگا رہا تھا اور روح فرسا آوازوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ہم سب کی رفتار تیز ہو گئی۔ جب ہم ساحل پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک حلقت جمع تھی۔ یہاں میں نے بوڑھے لوگوں کا ایک بڑا اجتماع دیکھا۔ دور مسند پر جاملوش کا چہرہ دیکھا اور کارنیل کو دیکھا، اور میں نے سمرال کو دیکھا۔ اس کا لڑکا جمرال بھی ساتھ تھا۔ یہ سب ساحری میں مصروف تھے، ان کے ہاتھ ہل رہے تھے۔ جاملوش کے منہ سے ہیبتناک آوازیں نکل رہی تھی۔ سمندر میں انگرما کے باغی کشتی پر بیٹھے شعلہ بردار نیزے پھینک رہے تھے اور توری کے چند بزرگ انہیں اپنے ہاتھوں پر روک رہے تھے۔ جاملوش کی مسند کی طرف نیزوں کی یورش ہو رہی تھی۔ توری کے لوگ زمین پر جھکے جارا کاکا کی بات میں مصروف ہو گئے، اور میں نے سیاہ فام لڑکیوں کو پکڑ کے بے درے کے ان کے جسموں میں ہنجر اتارنے شروع کر دیے۔ ساحل کی زمین خون سے لال ہونے لگی۔ زاہدوں نے جارا کاکا کی کھوپڑیوں کو اس میں غسل دینا شروع کر دیا، لیکن انگرما کے باغیوں کا زور کم نہیں ہوا۔ جاملوش کی انگلیاں فضا میں متحرک تھیں اور انگرما کی کشتیوں میں آگ لگ رہی تھی۔ جب میں ہنجر مارتے مارتے اور زمین لال کرتے کرتے تھک گیا تو ان کی طرف سے آنے والے بہت سے نیزے میں نے اپنے ہاتھوں پر لے لی۔ یہ نیزے ہم انہی کی طرف لوٹا دیتے تھے۔ جاملوش کئی بار مسند سے گرتے گرتے بچا۔ ساحل پر تحد نظر سہارانہ کرشمہ کاریوں کا بازار گرم تھا۔ دونوں طرف سیاہ فاموں کی روحیں اپنے جسموں سے طائب ہو رہی تھیں۔ جاملوش قہر بنا ہوا تھا۔ اس کے تمام شاگرد بڑھ چڑھ کے انگرما کے باغیوں کی طرف پتھر، نیزے، چنگاریوں اور عجیب و غریب حیت کی اشیاء پھینک رہے تھے۔ بہت سے زاہد سمندر میں انگرما کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے کود چکے تھے۔ ان میں سے بعض راستے میں ہی ختم ہو گئے، بعض گرفتار کر لیے گئے۔ بوڑھے سرنگا نے اپنے ہاتھ سمندر کی طرف پھیلا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں دیوی کی مورتی تھی۔ روشنیاں سمندر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ رسیاں آدھے راستے پر جا کر جلنے لگتی تھی۔ انگرما کے باغی آج تمام تیاریوں کے بعد آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سرنگا کی دیوی اپنی اصل شکل کے ساتھ سمندر کی طرف اتر رہی ہے۔ اس کے پورے وجود کا آگ نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ دیوی آگے بڑھ گئی، اس نے انگرما کے آبدوں کی ایک کشتی الٹ دی۔ جاملوش نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ انگرما سے جنگ چھوڑ کے بہت سے لوگ سرنگا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹی مورتی چھیننے لگے۔ یہ دیوی سمندر میں غائب ہو گئی اور جاملوش نے انہیں سرنگا سے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ سرنگا ہانپتا ہوا میرے پاس آیا۔ سیدی، تم انگرما کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے سمندر میں اتر جاؤ۔ اس نے میرے کان میں زور سے سرگوشی کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سنو سیدی، زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم اپنے تمام علوم صرف کرتے ہوئے ان تک پہنچ جاؤ۔ وہ تمہیں آسانی سے نہیں مار سکیں گے۔ ممکن ہے وہ تمہیں گرفتار کر لیں۔ تم گرفتار ہو جانا اور انگرما چلے جانا۔ انکار مت کرنا، جو میں کہتا ہوں وہی کرو۔ انگرما میں تمہیں کیا کرنا ہے یہ بات خود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، سرنگا تیز سے کہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے سرنگا کو دیکھ رہا تھا۔ اس جنگ نے اور خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ جاملوش کی دھاڑ سب پر حاوی تھی۔ ہر طرف خون بہ رہا تھا اور توری کے سارے درندے جاملوش کی مسند کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ وہ انہیں اپنے اشاروں سے جلاتا اور ان کی ہاک اپنے دراز ہاتھوں سے زمین سے اٹھاتا اور پھونک مار کے فضا میں اڑا دیتا۔ فضا میں ایک دھماکہ سا ہوتا اور یہ ہاک آندھی کی طرح اڑتی ہوئی انگرما کے باغیوں کی طرف لپکتی۔ رفتہ رفتہ میں جاملوش سے قریب ہو گیا تاکہ وہ میری صورت دیکھ لے، لیکن اسے ہوش کہاں تھا۔ وہ تو بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد زمین پر زلزلہ آیا ہوا تھا۔ سمندر کی طوفانی لہریں اس کی مسند کی طرف اچھل اچھل کے حملہ کرتی تھی۔ وہ ان سب سے بے پرواہ تمام تر جوش سے سر پھونکنے میں مصروف تھا۔ اس کے گلے میں ایک سنکھ لٹکا ہوا تھا جسے وہ بار بار بجاتا تھا تو دل دہل جاتے تھے۔ بوڑھے زاہد جن کے جسموں پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اپنی اپنی بساط کے مطابق سیاہ علوم کے ورد میں منحکم تھے۔ میں نے شپالی کی چنگاریاں دور دور تک پھیلا دی تھی اور جاملوش کے علاقے میں سیکھے ہوئے تمام علوم آزما رہا تھا۔ ہر شخص یہی کر رہا تھا۔ شراٹ بوڑھے زادوں کی مدد کر رہا تھا۔ سریتا، فروزی، جولیا اور ماشا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، دیوانہ وار چیخ رہے تھے اور موت سے نبرد آزما ہو رہے تھے، موت جو ہر طرف رقص کر رہی تھی۔ جاملوش کا شہر تاریخ بر اعظم کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا تھا۔ ساری زمین سرخ تھی، آسمان سرخ تھا۔ ہاہاکار زادوں کی ایک بڑی تعداد سمندر میں ڈوب چکی تھی اور کچھ زاد انگرما کے باغیوں نے پکڑ لیے تھے۔ مجھے یقین تھا سریتا اور دوسری مہذب لڑکیاں بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ سارے اعظم جاملوش کے ہاتھ اتنے دراز تھے، وہ پنجے سے درندے اٹھا کے اور ان کا کلیجہ نکال کے کوئی عمل پڑتا تھا اور انہیں سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بیک وقت کئی کام لے رہا تھا۔ وہ آدمی اٹھا کے ان کے رخ بدل دیتا اور شطرنج کے کسی کھلاڑی کی طرح مہروں کے توپے استعمال کرتا۔ اس ہجوم میں قابلہ موجود نہیں تھی۔ ادھر جاملوش نے ایک اور عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ سیاہ فام مردوں اور عورتوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے سینوں میں ہنجر پھونکتا اور انہیں سمندر کی نظر کر دیتا۔ ان کی طلسم حرکات اتنی
حیرت انگیز تھی کہ میں بار بار اپنے سحر بھول کے اس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ وہ بڑا مستعد تھا، ایک کے بعد دیگرے نئے نئے طلسمی مظاہرے کر رہا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھوں کی گردش سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں سمندر کی طرف لڑکتی نظر آتی، کبھی عجیب شکلوں کے بچھو اور زہریلے ڈنک مارنے والے جانوروں کا ایک دستہ سمندر کی طرف کوچ کرتا، کبھی وہ ایک دیوار سی ساحل پر کھینچ دیتا جسے انگرما کے لوگوں نے توڑ دیا تھا۔ جاملوش کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ آج غضب پر اترا ہوا ہے۔ وہ نامعلوم زبان میں چیختا دھاڑتا تھا، اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ میں اس کی مسند کے قریب کھڑا اپنے تمام طلسمی عمل آزماتا تھا۔ جاملوش کا جوش و خروش اور اس جنگ کا پاسا جاملوش کے حق میں پلٹتے دیکھ کر میں بھی سمندر میں کود گیا اور نیزوں کی بوچھار میں تیرتا ہوا انگرما کی کشتیوں کے قریب پہنچ گیا۔ انگرما کی کشتیاں تیز سے واپس ہو رہی تھی اور میں نے ان پسپا ہوئے لوگوں کا تعاقب کیا۔ جس کشتی کی طرف بڑا اس میں گروہ میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اپنا ہاتھ بلند کیا، میں نے بھی دنیسا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تاکہ میں اسے سمندر میں کھینچ لوں، لیکن میری کوشش رائے گا گئی۔ گروہ میں کشتی پر اکیلا نہیں تھا۔ میرے اندازے کی غلطی نے مجھے ایک بڑے خطرے سے دوچار کر دیا۔ گروہ کے ساتھ انگرما کے جید عالم تھے، انہوں نے گروہ کا جسم سنبھال لیا۔ اگر گروہ اکیلا ہوتا تو میں آسانی سے اسے کھینچ لیتا، لیکن میں اپنی تمام تر مزاحمت کے باوجود ان کی جانب اٹھتا گیا اور کشتی میں دھر لیا گیا۔ وہاں میں نے دوبارہ سمندر میں چھلانگ لگانے کی بڑی جدوجہد کی۔ انگرما کے عالموں نے مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور کشتی جاملوش کی غضبناک آوازوں، نیزوں، بچھوؤں، آگ سے بچتی بچاتی سمندر میں بھاگنے لگی۔ میں ایک بار پھر انگرما کے باغیوں کی قید میں تھا۔ میرے سامنے توری کا چمکتا ہوا ساحل تھا، جہاں سے پسپا ہوتے ہوئے لوگوں کے پیچھے بلائیں لپک رہی تھی۔ ساحل دور ہوتا گیا، کشتیوں کی ایک بڑی تعداد میری کشتی کے گرد اکٹھی ہو گئی اور یہ قافلہ انگرما کے پانیوں کی جانب سفر طے کرنے لگا۔ جب توری کا ساحل نظر سے اوجھل ہو گیا تو آسمان پر اڑتی ہوئی بلاؤں کی شدت میں بھی کمی آ گئی اور انگرما کے باغی مایوسی کے عالم میں کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ اپنے پیچھے پانی کاٹتے جاتے تھے تاکہ توری کی طرف سے ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ سمندر کی لہروں کو اب قرار آ گیا تھا اور کشتی توری کے ساحل سے دور جاملوش کے دائرۂ طلسم سے باہر جا چکی تھی۔ انگرما کے باغی پہلے تو مختلف اعمال میں مصروف رہے، پھر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر بردباری، تحمل اور سنجیدگی تھی، جیسے یہ پسپائی ان کی توقع کے مطابق ہو، جیسے وہ میدان کارزار سے نہیں کسی عبادت گاہ سے واپس آ رہے ہوں۔ کسی کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نہ اشارے نہ کنائیے۔ وہ گاہے گاہے میری طرف اچٹتی نظروں سے دیکھ لیتے تھے۔ ان میں میرے کئی شناسا چہرے تھے، لیکن میں ان کے ناموں سے واقف نہیں تھا۔ میں بھی چند ساتوں کے بعد انہی کی طرح اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ان کی پرسرار خاموشی توڑنا چاہیے اور نرم گفتاری سے نہایت دلنشین لہجے میں کہا، اے بزرگو، تم تو توری کے ساحل سے پسپا ہو گئے، اب مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کسی سنگین غلطی کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ میرے طنز کی تہہ تک پہنچ گئے اور کسمسائے۔ ایک بوڑھا شخص کہنے لگا، کیا تمہارا حصول کسی جزیرے کی فتح سے کم ہے جابر بن یوسف؟ یہ محض طفل تسلی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں انگرما میں تمہارے لیے کوئی آسان آدمی ثابت نہیں ہوں گا۔ میری تمام ہمدردیاں توری کے ساتھ رہیں گی۔ تم ایک اژدہے، ایک سینگ والے خطرناک جانور کو ساتھ لے جا رہے ہو، یہ تمہاری بستی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ تم ہمارے مہمان ہو جابر بن یوسف۔ اتنی عظیم شخصیت کو ہم قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ تم ایک مرتبہ پھر انگرما میں آ رہے ہو اور اس بار پہلے سے زیادہ توانا ہو۔ ہم تمہارے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انگرما کی ساری نعمتیں تمہاری دسترس میں ہوں گی۔ ایک اور بوڑھے نے متانت سے کہا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ انگرما کے لوگ ہیں، تیز، چلاک، خوش حلق، سرد مزاج، شیریں بیان۔ پہلے بھی انہوں نے مجھے قید کیا تھا، انگرما میں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اپنی طاقت و حشمت کا اظہار انکسار سے کرتے ہیں، ان میں بڑے بڑے عالم و ساحر موجود ہیں، وہ عالم جو جاملوش جیسے ساحر سے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زبان کی بے لگامی پر قدغن لگائی، اس گفتگو سے کچھ حاصل بھی نہیں تھا۔ یہ طلسمی کشتی انہی کی تھی اور صرف یہی نہیں، ارد گرد بے شمار کشتیاں ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ میں ان کا قیدی تھا، میں تنہا سمندر میں کود کے ان سے کہاں تک بچ سکتا تھا؟ کشتیوں میں ہر طرف بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے سمندر کی تہہ سے بھی نکال لاتے۔ میں تنہا اس پورے لشکر سے مقابلہ کرنے کی حماقت کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے حالات کا جائزہ لیا، تمام ہوائیں محالف چل رہی تھیں۔ یہاں مارکے کے درمیان سرنگا نے چند معنی خیز کلمات میری سماعت میں گول دیے، جن کی تشریح سے میں قاصر تھا۔ میں اس وقت ان کے نرگے میں بیٹھا تھا، سب خاموش تھے، یہ کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، بہرحال یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ انہوں نے یہ جملہ سنا تو سرد آہیں بھریں، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا اور میں اپنی فکر میں گم ہو گیا۔ میں نے اپنی ذہانت و فطانت کا استعمال اسی وقت سے ترک کر دیا تھا جب مجھے قصر قابلہ سے نشاط کر کے توری کے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس لمحے میرے خیال میں سب سے بڑی آسانی یہی تھی کہ سوچنا چھوڑ دیا جائے، چنانچہ میں نے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر سوچنا موقوف کر دیا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میں سوچنے پر مجبور تھا۔ میں باقاعدہ جملوش کی میت میں اس ہولناک مارکے میں شریک ہوا تھا۔ اگر میں پسپا ہوتے ہوئے انگرما کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے تیزی اور تراری نہ دکھاتا اور توری کے ساحل پر رہ کے صرف ان کی واپسی کا منظر دیکھنے پر قناعت کرتا تو اس طرح پابند ہو کے نہ بیٹھتا۔ میں نے عملی طور پر اپنی بہترین صلاحیت بروئے کار لا کے انگرما کے لوگوں کا تعاقب کیا تھا۔ باختیار میرا جی چاہا تھا کہ میں سمندر میں کود جاؤں اور ان زادوں کی کم سے کم ایک کشتی لوٹنے کا سہرا اپنے سر باندھ لوں۔ ممکن ہے میرا یہ اقدام بھی کسی طلسم کی ایما پر ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اس طرف سرنگا نے دھکیل دیا ہو، مگر کیوں؟ آہ کتنی مشکل ہے، وہ انگرما کے باغیوں سے ہراساں ہے اور جاملوش اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کشتیاں دن چڑھے انگرما کے ساحل پر پہنچ گئیں، خشکی پر دور دور تک لوگ اپنے شکست خوردہ ساتھیوں کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انگرما کی لہلہاتی سرزمین
धूप में चमक रही थी। जब कश्तियां ठहरी तो एक हजूम दीवानावार समंदर में कूद गया। मुझे हैरत हुई क्योंकि इनमें किसी के चेहरे पर कोई मलाल, कोई तासुफ नहीं था। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे उन्हें पहले से अपनी फतह का यकीन हो। खिलाफ तवक्का मुझे नहायत तपाक से उतारा गया और एक मखसूस जगह खड़ा कर दिया गया। साहिल पर थोड़ी देर इस्तकबाली हजूम में अफरा तफरी रही, फिर वो हजूम मुसरत से नाचता गाता रुखसत हो गया। मैं कैदी था, लेकिन मेरे पास अब निगहबान के तौर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं आजादी से घूम फिर सकता था, और पाबंदियां होती तो भी मेरी हालत मुख्तलिफ न होती। मेरा ज़हन रोशन था, आंखें खुली हुई थी, तमाम गुरूर माथे पर सिमट आया था और मुझे अपना सीना कुछ ज्यादा ही कशादा मालूम हो रहा था। वो मुझे आसानी से खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी मैं खत्म होने के करीब होता, अंगरमा के बहुत से लोगों का हाथबा भी मेरे साथ होता। मैं भी इस काफिले के साथ आबादी की तरफ चला। आबादी में वो ग्रोह लैदा हो गया जिन्हें दोबारा गारों में बैठ कर रियाजत करनी थी। इस्तकबाली हजूम पहले ही जा चुका था। अंगरोमा के सरबरदा लोग रह गए। इनमें पहली बार मुझे गरोटा नजर आया। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी, चेहरे पर लातादार झुर्रियां पड़ी हुई थी, और उसके अंडे के मानद सर पर आज भी वही खूंखार न्योला नजर आ रहा था जिसकी आंखों से शोले लपकते थे। जरा काका की एक रस्मी मुश्तरका इबादत के बाद गरोटा मेरे पास आया और मेरा सीना हैरत से देखने लगा। मैं खामोश रहा, मेरे लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। जाबिर बिन यूसुफ, उसकी आवाज में तपाक था। जरा काका की मुकद्दस रूह ने तुम्हें दोबारा अंगरोमा में भेज दिया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा एहतराम इसी तरह हम पर वाजिब है जिस तरह अंगरोमा के किसी आलम का। गरोटा, मैंने हंसकर कहा, लेकिन मैं उसकी सल्तनत का आलम हूँ जो मुकद्दस काबला के नाम से मौसूम है। अंगरोमा में मेरी आमद कोई अच्छा शगुन नहीं है, जाबिर बिन यूसुफ, गरोटा ने गैर संजीदा लहजे में जवाब दिया। जो भी वहां से आता है यही कहता है, लेकिन हम सारा मामला जरा काका की मुकद्दस रूह पर छोड़ देते। वही सबसे आला फैसला करने की कुदरत रखती है। आज से अंगरोमा ही तुम्हारी जमीन है। तुम पहले भी आए थे और अपनी गैर मूली ताकत के सबब वापस चले गए थे। तुम यकीनन दोबारा भी जा सकते हो, मगर इससे पहले हमें अपने करीब बैठने का मौका तो दो। गरोटा ने खुश एतवारी से कहा, तुम दिलचस्प बातें करते हो। वाकई तुम सब अंगरोमा के लोग बड़े दिलचस्प हो। मैं समझता हूँ तुम सब दीवाने हो गए। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे इरादे अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैंने दिलेरी से कहा। तुम एक अजीम आदमी हो, हमें फख्र है तुम्हारे कदम अंगरमा की जमीन पर दोबारा आए हैं। तुम कितनी साफ बातें करते हो। यकीनन लंबे सफर की वजह से तुम थक गए होगे। तुम्हें आराम की जरूरत है। अंगरोमा में अब भी औरतों की कमी है, मगर पहले जैसी कमी नहीं है। तुम्हें यहाँ की हसीन तरीन औरत फराम की जाएगी और अपने दुश्मन मेहमान का हर तरह खैर मकदम किया जाएगा। गरोटा मेरी किसी बात से मुतासर नहीं हुआ। तुम्हारा शुक्रिया गरोटा, तुम्हारा शुक्रिया। तुम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करते हो। अब भी अच्छे खासे दिन यहाँ रहूंगा, तुम्हारी दिलकश बातों से लुत्फ उठाऊंगा। तुम सही कहते हो, मुझे आराम की जरूरत है। अंगरोमा की आबादी में बिलाशुबा हैरत अंगेज इजाफा मालूम होता है। मैं तुम्हारी पजीराई का ममनून हूँ। अभी क्या है, तोरी से 300 आबदों और सारों का काफिला आया है, लेकिन इनमें सबसे मोहतरम शख्स जाबिर बिन यूसुफ है। हम तुम्हारी आमद पर एक शानदार जश्न मुनक्कद करेंगे। गरोटा ने कहा। 300? मैंने हैरत से दोहराया। हाँ, ये तादाद कम नहीं होती। अब ये तमाम आबद जब अंगरोमा का मसलक समझेंगे तो हमारे ही काम आएंगे।